अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। एक जानिब पाकिस्तानी मईशत IMF की मसनूई ऑक्सीजन के लिए मुंतज़िर है, सिसक रही है अवाम पर, दूसरी जानिब महंगाई के पहाड़ टूट रहे हैं। और इसी जानिब एक और नई डेवलपमेंट है कि हुकूमती अलल्ले तलल्ले में कमी तो दरकिनार, बल्कि वज़रा, मुशीरान और मावनीन का हुजूम बढ़ता जा रहा है। हाथ में कशकोल और अय्याशी का यह आलम कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना का नया रिकॉर्ड कायम किया है। हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड बनता है और हर कुछ रोज़ के बाद वो टूट रहा है। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपने सवाबदीदी इख्तियारात को बेदरेग अंदाज में इस्तेमाल करके एक दिन में मज़ीद यकमुश्त 7 MNAs को मावनीन ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया और उनको वज़राए ममलिकत का ओहदा भी दे दिया। इसके बाद 13 इत्तेहादियों की PDM हुकूमत में वफाकी काबीना अराकीन की तादाद बढ़कर 85 हो गई है, जिसमें 34 वफाकी वज़रा, 7 वज़राए ममलिकत, 4 मुशीर, 40 मावनीन ख़ुसूसी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जब पिछले साल अप्रैल में हुकूमत संभाली थी तो काबीना अराकीन की तादाद 37 थी, लेकिन सिर्फ 10 महीने में 48 नए अराकीन का इजाफा किया, यानी कि दुगना से ज़्यादा, जिसके बाद अब उनकी काबीना 85 रुकनी हो चुकी है, जो इमरान खान की 52 रुकनी काबीना से तकरीबन दुगनी होने की जानिब गामज़न है। वफाकी काबीना के अराकीन की तादाद के हवाले से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ क्या राय रखते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आज मुकर्रर किए जाने वाले तमाम 7 मावनीन ख़ुसूसी का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से ही है। उनका ओहदा वज़ीर ममलिकत के बराबर होगा, ताहम उनका फ़िलहाल कोई वज़ारत, महकमा या कलमदान उनको नहीं दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 40 में से 32 मावनीन ऐसे हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। बज़ाहिर मुतादिद मावनीन ख़ुसूसी एजाज़ी तौर पर काबीना में शामिल हैं और उन्होंने तनख्वाह लेने से इनकार किया है, लेकिन वज़ीर ममलिकत के बराबर ओहदा मिलने की वजह से उन्हें 1 लाख रुपये रिहाइश के लिए दिए जाते हैं। मेडिकल, यूटिलिटीज़ बिल, सरकारी दौरों के अखराजात वो भी उन्हें मिलेंगे। इन अराकीन काबीना के स्टाफ, ड्राइवर, घरेलू मुलाजमीन की तनख्वाहें भी अलग हैं। तमाम अखराजात मिलाकर काबीना का रुकन मुल्की ख़जाने पर तकरीबन 1 करोड़ महीने का पड़ता है। इस सूरत हाल ने शहबाज हुकूमत के मुश्किल माशी फैसलों और बजट के दावों की कलई खोल दी है। ख्याल रहे साबिक चीफ सेक्रेटरी नासिर महमूद खोसा की सरबराही में शहबाज हुकूमत की कौमी किफ़ायत शियारी कमेटी ने पिछले महीने 30 रुकनी काबीना की तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दी थी। उन्हीं की बनाई हुई कमेटी ने पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों, अलाउंसेज, मराज और सफरी अखराजात में 15% तक कटौती की सिफारिश की थी। साबिक वज़ीर तिजारत मोहम्मद ज़ुबैर खान ने शहबाज हुकूमत की कौमी किफ़ायत शियारी कमेटी में शमूलियत से इनकार कर दिया था। इस वक्त हमारे साथ ज़ुबैर खान साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। ये तो आपने बड़ा सही फ़ैसला किया था कि इस कौमी किफ़ायत शियारी कमेटी में, जिसका आपको मेंबर बनाना चाहते थे वज़ीर-ए-आज़म, आप उसमें शामिल नहीं हुए। क्या आपको पहले से पता था कि इसकी सिफारिशात का ये हशर होगा, जिसका कि आज हमने मजाक उड़ता देखा एक तरह से, जब यकमुश्त वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी काबीना में 7 अराकीन का इजाफा कर दिया और वो कमेटी जो थी वो तो सिर्फ 30 अराकीन काबीना की बात कर रही थी और अब ये 85 की कर दी वज़ीर-ए-आज़म ने। कामरान शुक्रिया बुलाने का। देखिए, ये अल्लाह ताला ने हिदायत की मुझे कि मुझे इस शर्मिंदगी से बचाया कि ऐसी एक कमेटी का एक मैं रुकन बनता जो बिल्कुल बेमायने और जिसका कोई असर ना होता। असल में बात यह है कि इस हुकूमत के साथ मेरे इनके जो ख्यालात हैं, इनकी पॉलिसीज़ हैं, उनके साथ इतने इख्तलाफात हैं और मैं आप लोगों के प्रोग्रामों पर वो बयान ही करता रहा हूँ। अभी इस मौके पर आकर उनका हिस्सा बनना जो है वो तो बिल्कुल नहायत, मतलब कि मेरी सारी सोच उसके बरखिलाफ है। लेकिन खान साहब, कोई तो माइंडसेट होता है ना, जब आपने बनाई, किसी ने आपको फोर्स तो नहीं किया था कि आप कौमी किफ़ायत शियारी कमेटी बनाएं और ये ऑस्टेरिटी आप लाएं? आपकी मर्जी है, बादशाह जो जी में आए करें। तो क्यों ये किया गया? ये क्यों एक तरह का ये पूरा खेल हुआ? उसके बाद देखें बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग उसमें शामिल हैं। चले आपकी फोरसाइट थी, आप नहीं शामिल हुए, लेकिन बाकी लोग बड़े अच्छे, खोसा साहब उसको लीड कर रहे हैं, हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ ब्यूरोक्रेट हैं। तो उनकी सिफारिशात को इस तरह से फेंक देना, तो फिर ये क्या था? देयर हैज़ टू बी सम मेथड इन द मैडनेस। जनाब देखिए, ये तो मैं 1-2 सालों से मैं कहता आ रहा हूँ कि ये इस हमारे इकनॉमिक बहरान का हल का एक जो सबसे पहला और अहम कदम होगा वो ये होगा कि तमाम हुकूमतें जो हैं पांचों, वो कम से कम अपने अखराजात में 20%
20% کٹوتی کریں. تو یہ جو خیال ہے، یہ سوچ جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ وہ پکڑ رہی ہے اور سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے بغیر ہمارا یہ جو ڈالر کا بحران ہے یا ہماری مہنگائی کا بحران ہے، اس نے ہٹنا نہیں ہے. تو انہوں نے شاید اس کے ساتھ سیاست کرنے کی کوشش کی کہ چلو ایک کمیٹی بنا لو. آپ کو تو پتہ ہے پاکستان میں کسی کام کو جب وہ کرنا ہو، اس کو خراب کرنا ہو تو اس کے لیے کمیٹی بنا دیتے. تو یہ بھی اس قسم کی ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کے بس کہ اپنے لیے سیاسی پوائنٹ آ گئے کہ ہم کفایت شعری کریں اور ساتھ ہی یہ ممبر بڑھا رہے ہیں. دیکھیں یہ قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے حالات کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور سب سے جو اس کا جو برا اثر ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے کریڈیٹرز ہیں، جو ہمیں قرضہ دے رہے ہیں، جو ہماری امداد کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، IMF والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کٹنگ کریں، اور یہ الٹا اپنے کیبنٹ ممبرز بڑھا رہے ہیں. مجھے تو حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے. دیکھیں نا، اگر پرائم منسٹر صاحب کو اس بات سے کھیلنا چاہ رہے تھے، جو تمام ایسے پی ایمز ہیں وہ کیوں نہیں خود بخود ریزائن کر جاتے کہ نہیں ملک کے حالات کے نہیں سر، وہ تو ریزائن تو بالکل کر جائیں اگر ذرا سی بھی ایک کوئی کانشیسنس کی بات ہے نا. دیکھیں 40 ایسے پی ایم، وزیر اعظم کے معاونین خصوصی، 30 کے پاس کوئی پورٹ فولیو ہی نہیں ہے. یہ کیسے ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ کسی ایسی کیبنٹ میں بیٹھے جس میں ان کا کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، اور وہ کیسے وزیر اعظم صاحب نے 30 لوگوں کو رکھا ہے اور کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہے. واٹ از دس؟ سوچ دیکھیں نا، ملک کا درد، ملک کی جو حالات کی جو سمجھ، اگر کچھ بھی ہوتا ہے ان میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ تمام جن میں بھی کوئی کانشیسنس ہے وہ کل ریزائن کریں. وہ کہیں کہ ہمارا پارٹی سے اختلاف نہیں، پرائم منسٹر سے نہیں، لیکن ہم یہ عہدہ نہیں سنبھالتے اس لیے کہ ملک کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتی. ابھی اس وقت تو کٹنگ کی ضرورت تھی. 20% اگر کٹنگ ہوتی تو یہ ملک ان حالات میں کبھی ہوتا ہی نہ. میں تو دیکھیں نا، یہ جو ہے یہ سارے ہماری سول گورنمنٹ میں، ہماری جو ڈیفنس ہے اس کے اندر، یہ تمام میں کٹنگ کرنی تھی، تمام پروونشل گورنمنٹس میں کرنی تھی. ابھی تو اور جو آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب میں جو اسپینڈنگ ہوئی، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں الیکشن کو مد نظر رکھ کر. وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی الیکشن کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ قوم کے مفاد کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. یہاں پر قوم کے مفاد میں فیصلے کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی حکومت چاہیے تھی، ایسی سوچ چاہیے تھی، ایسی ایک اکنامک ٹیم چاہیے تھی جو صرف ملک کے مفاد میں فیصلے کرتی اور نہ کہ سیاست کو سامنے کرتی. ابھی تو یہ جو ایک کانفرنٹیشن چل رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو بٹوین دا گورنمنٹ اور اپوزیشن، اور اس میں جو گورنمنٹ کے جو طریقہ کار ہے وہ ایک اور ہمارے پورے ملک کے اوپر ایک سایہ ہے جو ایک فاشسٹ طریقے سے لا کو وائلیٹ کر کے، کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر کے جو باتیں کی جاتی ہیں، چاہے اگر یہ پوسچرنگ بھی ہے تو اس طرح کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. ایسے حالات میں تو میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے اکنامک مسائل ہیں، جو انرجی سیکٹر کے مسائل ہیں، جو ہمارے ڈیٹ کے مسائل ہیں، میں کہتا ہوں اس کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہے، اس پر کوئی پارٹیوں کے درمیان کشیدگی نہیں ہے. وہ سب انہوں نے پکڑا دیا ہے IMF کو، اور IMF جو ہمیں پرسکرپشن دے رہی ہے، میرے خیال میں ان میں کئی چیزیں تو لازمی ہیں. یہ وہی چیزیں ہیں جو میں کہتا آ رہا ہوں کہ کٹنگ کریں یہ، لیکن جہاں پر کچھ پالیسیز ہیں، انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی ہو گئی یا انرجی کی قیمتوں کو بڑھانے کی پالیسی ہو گئی، بجائے اس کے کہ جو ہمارے لائن لاسز ہیں یا وہ ختم کریں. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ابو زبیر خان ہمارے ساتھ موجود تھے. سابق وزیر تجارت، ماہر معیشت، اس قومی کفایت شعری کمیٹی کا ممبر چاہتے تھے وزیر اعظم شہباز شریف خان صاحب بنے، مگر انہوں نے اس کو بننے سے پہلے اس کا ممبر بننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کی سفارشات پہ عمل نہیں ہوگا. اور ایسے ہی ہوا کہ اس کمیٹی نے تو کہا تھا کہ صرف 30 رکنی وفاقی کابینہ ہونی چاہیے. اس میں آج یکمشت وزیر اعظم نے 7 اراکین کا اضافہ کیا اور کابینہ کو 85 کے نمبر پہ پہنچا دیا، ایک ریکارڈ بنا دیا. خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. ہماری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے، دعا رہی ہے کہ پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات پیدا نہ ہو، مگر اس کی ایک جھلک کل نظر آئی جب اچانک پنجاب میں لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ IMF کی وجہ سے
پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے والا ہے، بہت بڑا اضافہ ہونے والا ہے اور شاید پیٹرول کا کال پڑنے والا ہے۔ بھگدڑ مچ گئی پیٹرول پمپس پہ اور وہ مناظر دیکھنے میں آئے جو آج تک جاری ہیں، اور حکومت کی کوششوں پہ عوام فی الحال کان نہیں دھر رہے، انہیں یقین نہیں آ رہا کہ اس قسم کے کوئی مسائل سامنے نہیں آ رہے۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کے پریزنٹ جو اس وقت کا جاری معاشی بحران ہے، اس میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کا معاشی بحران اس صورتحال میں داخل نہ ہو جو اب سے کچھ عرصے پہلے ہم نے سری لنکا میں دیکھی، مگر اس کی ایک ہلکی سی جھلک کل ہم نے دیکھی جب پنجاب بھر میں پیٹرول پمپس پہ ایک بھگدڑ سی مچ گئی، جب یہ افواہیں چلی یا تو حکومت کے پاس پیٹرولیم مصنوعات کا ذخیرہ کم ہونے والا ہے، یا دوسری جانب یہ خبریں تھی کہ اچانک پیٹرول کی قیمتوں میں اندھا دھند بہت بڑا اضافہ ہونے والا ہے IMF کے حکم پر، اور جس کے بعد کی صورتحال گو کہ حکومت نے کوشش کی کہ لوگوں کے اندر ان افواہوں کو ریبٹ کیا جائے، ان کی تردید کی جائے، یا لوگوں کے کانفیڈنس کو اس حوالے سے جو ہل گیا ہے اس کو بحال کیا جائے، مگر اس کے باوجود ابھی تک صورتحال قابو میں نہیں آئی ہے۔ کل یہ جو بھگدڑ مچ گئی تھی، اب خبریں یہی ہیں کہ ذخیرہ اندوز دراصل پیٹرول پمپس مالکان ہیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں جو ہولڈنگ کرنی شروع کی ہے، جس کی وجہ سے یہ تصور بنا اور پھر جو ہے پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا ہوئی ہے۔ کل رات سے لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، سرگودا، اکھاڑا، شیخوپورہ سمیت متعدد شہروں میں درجنوں پیٹرول پمپ بند ہو گئے یا پھر پمپس مالکان نے پیٹرول کی فروخت محدود کر دی۔ بعض جگہوں پر منہ مانگے داموں پر صرف ہائی آکٹین فروخت کیا جا رہا ہے۔ کئی پیٹرول پمپس پہ گاڑیوں کو 500 روپے اور موٹر سائیکل والوں کو 200 روپے کا پیٹرول دیا جا رہا ہے۔ مجموعی منظرنامہ خدا نخواستہ سری لنکا جیسا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پنجاب بھر میں پیٹرول نہ ملنے سے شہری ایک پمپ سے دوسرے پمپ مارے پھر رہے ہیں یا طویل قطاروں میں کھڑے ہو کر پیٹرول بھرواتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب پیٹرول پمپ مالکان کا شکوہ ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی جانب سے فراہمی میں کمی کی وجہ سے پچھلے کئی دنوں سے پیٹرول کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ترجمان اوگرا کے مطابق PSO کے پاس ملک کی ضروریات کے مطابق ذخیرہ موجود ہے۔ ملک بھر میں جہاں پیٹرول فراہم نہیں کیا جا رہا وہاں کارروائی کی جا رہی ہے۔ بلا شبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہباز حکومت کے پاس IMF کے ڈکٹیشن پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی ہیں تو حکومت فیصلہ کرنے میں کیوں لیت و لال سے کام لے رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ملک کے مختلف شہروں میں پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا ہو گئی تھی، اور اس کے بعد وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 1 فروری کا انتظار کیے بغیر 29 جنوری کو اتوار کے دن صبح سویرے پیٹرول اور ڈیزل کی یکمشت 35 روپے قیمت میں اضافہ کر دیا تھا، جو پاکستان کی تاریخ میں اس انداز سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ شاید پہلی بار تھا۔ اس حساس موضوع پر ہم مصدقہ حکومتی رائے حاصل کرتے ہیں، حکومتی موقف ہمیں دیں گے ڈاکٹر مصدق ملک، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ معاملہ بڑا حساس ہے، بڑی سینسٹیو بات ہے، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی آپٹکس بہت عجیب و غریب ہے اس ماحول میں، جبکہ معیشت کے حوالے سے ہم بہت ہی دگرگوں حالات سے گزر رہے ہیں۔ ابھی اس کو کیسے آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کیسے ہوگا؟ کیونکہ کل کے بعد سے اب تک جو یہ ہم نے پیٹرول پمپس پہ صورتحال دیکھی، پمپس پہ دیکھی، خاص طور پہ پنجاب میں، اس میں کوئی بہت بہتری ابھی ہمیں نظر نہیں آئی ہے فی الحال۔ جی خان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ یونیورسل صورتحال نہیں ہے۔ کچھ ایسی پاکٹس ہیں پنجاب میں جہاں پہ کچھ پیٹرول پمپ کے مالکان پیٹرول نہیں دے رہے، ہمارے خیال میں ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، جس کے اوپر اب اس وقت انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ ویسے یونیورسلی یہ سچویشن نہیں ہے، تو ان پاکٹس کے اندر جہاں پہ یہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے اور پیٹرول اویلیبل نہیں ہے، وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز لیے جائیں گے۔ آج میں نے اپنی پریس کانفرنس میں درخواست بھی کی ہے، اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی جو ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے اس کے سربراہ جو سمیع خان صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت عزت دار آدمی ہیں، اور اللہ نے ان کو ہم سے زیادہ بڑے رتبوں پہ فائز رکھا ہوا ہے۔ صبح ان سے میں مشاورت کروں گا اور ان سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ کچھ کالی بھیڑیں، تمام نہیں، زیادہ تر لوگ عزت سے کام کر رہے ہیں اور خدمت کرتے ہیں پاکستانیوں کی، پیٹرول ان کو پہنچا کے، انرجائز کر کے، مگر کچھ کالی بھیڑیں جو ذخیرہ اندوزی کر رہی ہیں، میں چاہوں گا کہ یہ ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ، ہم اس کے ساتھ مل کے کام کریں، وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرے، اور ہم ان ذخیرہ اندوزوں کو ہٹائیں تاکہ لوگوں کے لیے سہولت۔ تو ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے جو میں نے آج یہ بھی
یہ جو سچویشن ہوئی تھی اس کو جب 29 جنوری کو سنڈے والے دن ڈاکٹر صاحب نے فورن پرائسز بڑھا دی تھی اور اس کو جو بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی وہ کر دی تھی. تو اگر یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے تو کیا یہ آپشن نہیں ہے کہ اب جو بھی کرنا ہے اس کو کر دیں تاکہ یہ اسپیکولیشن کا عمل تو ختم ہونا؟ جی خان صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو بھی کرنا ہو وہ تو کر دینا چاہیے, مگر جو نہیں کرنا وہ کیسے کر دیں؟ صحیح. یعنی ایک طریقہ کار ہے, اس کے مطابق تیل کی قیمت, پٹرول کی قیمت کا تعین کیا جائے گا, اور اس وقت کوئی امکان دور نزدیک نہیں ہے. میں اس وقت IMF سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں شریک ہوں پٹرولیم اور گیس کے حوالے سے. ابھی تک مجھے کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ اس کی قیمت بڑھا دیں. جب ہمارے پاس کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے تو ہم کس وجہ سے بڑھا دیں؟ اگر تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایسی کوئی جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس کا کوئی ایلیمنٹ ایسا نہیں ہے جس کا تقاضا یہ ہو کہ پاکستان میں اب اگر عالمی سطح پر کوئی قیمتیں آگے چل کے بڑھ جائیں تو بڑھ جائیں, لیکن موجودہ صورتحال میں پیٹرولیم کی جو مصنوعات کی قیمتیں ہیں یہ آپٹیمم ہیں, اس میں کوئی بڑی تبدیلی یا کسی تبدیلی کی فی الحال کوئی وجہ نہیں ہے. یہ قیمتیں برقرار رہیں گی. مجھے پتہ ہے کہ اگر عالمی سطح پر کچھ بڑھ جائے تو بات علیحدہ, اب اگر IMF کے مذاکرات کے نتیجے میں لیوی کی سطح پر کسی بھی سطح پر اس میں مزید اضافہ نہیں ہونے والا, یہی فرما رہے ہیں آپ؟ جی میں پیٹرولیم ڈویژن کی جتنی بھی نیگوشیشنز ہو رہی ہیں, کیونکہ ہر سیکٹر کے ساتھ فائنانس کے ساتھ علیحدہ نیگوشیشن ہو رہی ہیں, گیس اور پیٹرولیم کے ساتھ علیحدہ ہو رہی ہیں, وابڈا اور بجلی کے ساتھ علیحدہ ہو رہی ہیں, تو میں آپ کو یہ یقین سے بتا رہا ہوں کہ میری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں, اور میں کئی میٹنگز کر چکا ہوں IMF سے اور ان کے جو ایلائڈ لوگ ہیں ان سے, اس میں کوئی مطالبہ میرے سامنے نہیں رکھا گیا کہ آپ پٹرول کی قیمت بڑھا دیں. ہم باقی سیکٹر کے اندر ریفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا اعلان میں پہلے کر چکا ہوں. آج سے آپ 3 یا 4 مہینے پہلے کے کلپ اٹھا کے دیکھیں, جس وقت IMF کی ڈسکشن میں بھی گیس اور پیٹرولیم نہیں تھا, تو میں تب بھی کہہ رہا تھا کہ ہم اس سیکٹر کو, یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کا سرکولر ڈیٹ ختم کیا جائے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ جو چوری ہوتی ہے, جو UFG جس کو کہا جاتا ہے, اسے کم کیا جائے. ہم بڑے مؤثر پروگرام آلریڈی بنا چکے ہیں UFG کو بھی کم کرنے کے, اور ہمارے سیکٹر کے اندر جو سرکولر ڈیٹ اکٹھا ہوا ہے اس کو بھی ختم کرنے کے. اس وجہ سے ہمیں تو بہت آسانی ہو رہی ہے اس گفتگو کو آگے بڑھانے میں. ساتھ میں آپ کو ایک اور بات, اگر آپ اجازت دیں, جی فرمائیے. اگر اجازت دیں تو میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, جب بھی کسی ملک میں تیل کی قلت ہو تو اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس ملک میں تیل ہے نہیں, جیسے آپ نے سری لنکا کا حوالہ دیا تھا. آج میں نے کاغذات تمام جرنلسٹ ایک پریس کانفرنس میں ان کے حوالے کر دی ہیں, جس میں میں نے ویریفائبل انفارمیشن ان کو کہی ہے کہ یہ انفارمیشن ہے, یہ اوگرا اور تمام پیٹرولیم کمپنیز سے تمام دن بات کرنے کے بعد, ان کا ڈیٹا خود چیک کرنے کے بعد, اپنی ٹیم کو سے انالیسس کروانے کے بعد میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ اس کو بے شک ویریفائی کر لیں. ہمارے پاس 20 دن کا پیٹرول موجود ہے اس وقت ملک میں, جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے. یہ ہمارے ملک کا قانون ہے کہ 20 دن کا ذخیرہ ہونا چاہیے. ہمارے پاس 20 دن کا ذخیرہ ہے. ہمارے پاس 30 دن کا ذخیرہ, یعنی 150% ریکوائرمنٹ جو ہے اس کا ذخیرہ ہے ڈیزل کا, 29 دنوں سے کچھ تھوڑا زیادہ. تو جب ملک کے اندر پیٹرول کا بھی ذخیرہ ہے, جب ملک میں کروڈ آئل کا بھی ذخیرہ ہے, جب ملک میں ڈیزل کا بھی ذخیرہ ہے, تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ پیٹرول پمپ میں کوئی کہا جائے کہ لوگوں کو, انلس آپ کوئی تھوڑا سا ہورڈنگ کرنا چاہتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کرنا چاہتے ہیں, انفیئر ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں, کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پیٹرول نہ ملے. کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کی فی الحال کوئی وجہ نہیں ہے, خاص طور پہ IMF مذاکرات کے پس منظر میں. گیس کی قیمتیں تو بڑھ لی ہے نا ڈاکٹر صاحب, وہ تو یعنی میرے سیکٹر میں کوئی چیز سامنے نہیں ہے. جی گیس تو آپ کا سیکٹر ہے نا سر؟ جی گیس بھی اور پیٹرولیم بھی. جی گیس کے اندر ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہم سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں, جو کہ اس سے پہلے ہماری گفتگو 3-4 مہینے سے چل رہی کہ ہم نے سیکٹر کو کیسے آگے بڑھانا ہے. اور میں نے پہلے بھی کئی پروگرامز میں یہ کہا کہ میں وزیر اعظم کے پاس 2 یا 3 تجاویز لے کے جا چکا ہوں. جب بھی میں تجویز لے کے جاتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں دیکھیں اتنے فیصد لوگوں کو ہم نے غریبوں کو بچا لیا. وہ کہتے ہیں ناکافی ہے, اس کو بڑھاؤ. پھر میں بڑھا کے لے کے جاتا ہوں, پھر وہ کہتے ہیں ناکافی ہے اور غریبوں کو پروٹیکٹ کرو.
تو اب 3 مختلف تجاویز ہیں جو وزیر اعظم صاحب سے میں ڈسکس کر چکا ہوں، اور مجھے قوی امید ہے کہ ہم بغیر غریب آدمی کے ایک پیسے کا بوجھ ڈالے سرکولر ڈیٹ بھی انشاءاللہ ختم کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی ابھی درخواست نہیں آئی کہ آپ پٹرول کی قیمت بڑھائیں، تو کوئی پٹرول کی قیمت وقت سے پہلے بڑھنے کا امکان نہیں ہے، اور انشاءاللہ جو ہمیں سیکٹورل تبدیلیاں کرنی ہیں وہ تو آپ بھی کئی دفعہ ہمیں ہر پروگرام میں پوچھتے ہیں آپ کو یہ ٹھیک کرنا ہے، ہم کہتے ہیں جی بالکل کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ سرکولر ڈیٹ مٹانا ہے، ہم کہتے ہیں بالکل مٹانا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر مصدق ملک دو ٹوک انداز میں کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں تیل اور پٹرولیم مصنوعات کی تمام جو کا ذخیرہ مکمل ہے، جتنی ہماری ضرورت ہے اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہے، قیمتیں بھی بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے، فی الحال کوئی قیمت پیٹرول کی نہیں بڑھ رہی، تو اس لیے اس قسم کی ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ یہ بہرحال ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے اور اس کے بڑے منفی اثرات ہوں گے، اور بلا وجہ منفی اثرات نہیں ہونے چاہیے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف قوم کو ایک سے زیادہ بار یاد دہانی کرا چکے ہیں کہ موجودہ مذاکرات میں آئی ایم ایف پاکستان سے ناک سے لکیر کھنچوا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے سامنے ہمیں ایڑیاں رگڑنی پڑ رہی ہیں، انگوٹھے لگانے پڑ رہے ہیں، لوہے کے چنے چبانے پڑ رہے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے، کیونکہ پاکستان نے 75 سالہ تاریخ میں کبھی آئی ایم ایف کی اتنی منت سماجت نہیں کی ہوگی جتنی اس بار اسے کرنی پڑ رہی ہے۔ نویں جائزے کی تکمیل کے لیے پاکستان ڈو مور کے مطالبوں کا سامنا کرتے کرتے تھک گیا ہے، مگر 8 روز سے جاری مذاکرات قرض بحالی معاہدے کے قریب نہیں پہنچ پائے ہیں، اور لگتا ہے کہ اب بھی آئی ایم ایف کی 100% تسلی نہیں ہوئی۔ اسی لیے آئی ایم ایف نے ایم ای ایف پی یعنی میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کی بنیادی دستاویز پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے۔ یہی وہ دستاویز ہے جس کی بنیاد پر اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے آج کہا کہ مذاکرات نتائج کی جانب بڑھ رہے ہیں، قباحتیں دور ہو جائیں تو ایم ای ایف پی پر بات بھی ہوگی۔ دراصل بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافے پر عدم اتفاق کی وجہ سے معاملہ تعطل کا شکار ہے۔ حکومت کا اصرار ہے کہ بجلی کی بنیادی ٹیرف میں اوسطاً 7.74 روپے فی یونٹ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ خبروں کے مطابق آئی ایم ایف کہتا ہے کہ بجلی کے نرخوں میں کم از کم 12 روپے یونٹس اضافہ کیا جائے۔ خبریں ہیں کہ آج رات گئے یا کل تک ایم ای ایف پی پر پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں، کیونکہ کل مذاکرات اور آئی ایم ایف مشن کا پاکستان میں اب تک کے پروگرام کے مطابق آخری دن ہے۔ معاشی مالیاتی پالیسی کی بنیادی دستاویز کی تیاری کے بعد ہی اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا، جبکہ اسی اثنا میں شہباز حکومت کو پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، منی بجٹ کے تحت نئے ٹیکسز کے نفاذ اور 18% جی ایس ٹی کے وعدوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اگرچہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے، لیکن ان تمام مراحل کی کامیابی سے تکمیل کے بعد ہی ایگزیکٹو بورڈ $1 ارب کی قسط جاری کرنے کی منظوری دے گا، گو کہ ابھی کئی منازل طے ہونا باقی ہے، اور پاکستان کے لیے ہر روز نہیں ہر گھنٹہ اہم ہے، کیونکہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اب $3 ارب کے آس پاس کھڑے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق اگلے 2-3 دن میں جب اسٹیٹ بینک اس ہفتے کے نتائج جاری کرے گا، زر مبادلہ کے ذخائر کی تفصیلات دے گا، تو شاید یہ 3 ارب سے نیچے آ جائیں گے اور $2 ارب کے ہیر پھیر میں آ جائیں گے۔ اس تازہ ترین صورتحال میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عابد قیوم سلیری۔ بہت بہت شکریہ سلیری صاحب۔ فرمائیے گا، جو ہم نے بٹوین دا لائنز ابھی عائشہ غوث پاشا صاحبہ کی وزیر مملکت کی گفتگو سنی، تو جب یہ 90 دن یہ بات ہو رہی ہے، اور 90 دن کی بات کے بعد بھی ہمیں پتہ ہے کہ ابھی ایم ای ایف پی مالیاتی پالیسی، معاشی مالیاتی پالیسی کا بنیادی دستاویز تیار نہیں ہے، جو اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ مذاکرات اب کسی فیصلے کے جانب پہنچ گئے ہیں، اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ طے ہو جائے گا، یہ طے ہونا باقی ہے۔ گویا کہ ابھی بھی بہت راستہ ہے کپ میں اور ہونٹوں کے درمیان، بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف ڈو مور نہیں کہہ رہا، بلکہ ہم نے خود جو ان کو پلان دیا تھا اگست میں، جب 7واں اور 8واں ریویو مکمل ہوا تھا، تو اس پہ پورا پلان دیا تھا کہ ہم کس طریقے سے بجلی کے نرخ بتدریج بڑھائیں گے، گیس کا نرخ بڑھائیں گے۔ ہم نے لکھ کے دیا تھا کہ جو اسٹیٹ بینک ہے وہ کسی طرح کی انٹرفیئرنس نہیں کرے گا ایکسچینج ریٹ میں۔ ہم نے یہ بھی لکھ کے دیا تھا کہ پاکستان کی جو قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے ڈالرز میں، اور جو اس کے ریزروز ہوں گے، اس کا گیپ $9 بلین سے زیادہ نہیں ہوگا 31 مارچ تک۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ صوبے جو ہیں وہ سرپلس یعنی بجٹ سارا خرچ نہیں کریں گے، بلکہ 750
रुपया हमें वहां से मिल रहा होगा वगैरह वगैरह। अब पिछले 5 माह से हमने IMF प्रोग्राम को ऐसे एक साइड पे फेंका जैसे कि ना तो हमें IMF की कभी जरूरत पड़ेगी और ना ही हमें दोबारा उनके पास जाना होगा। अब जब एकदम से जाना पड़ा और उसकी वजह यही हुई कि इस वक्त आपने देखा पूरी दुनिया में जो बायलैटरल क्रेडिटर्स थे, सऊदी अरब, चाइना, UAE, कतर वगैरह, अब वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने मिस्र को भी साफ जवाब दे दिया कि जी जब तक आप अपनी रिफॉर्म्स नहीं करेंगे हम आपको कुछ नहीं दे रहे होंगे। तो बायलैटरल क्रेडिटर जो है अब वो कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। जो IMF है, IMF के साथ जो कुछ हमने कमिट किया उसमें से किसी चीज़ पे भी अमल दरामद नहीं किया। और यही वजह है कि अब गुज़श्ता 8 दिनों से जो कोशिश की जा रही है वो ये है कि चूंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तो जितना मिनिमम भी अगर IMF की तरफ से कोई रिलैक्सेशन मिल जाए वो लेने की कोशिश की जाए। आज 8 दिन मुकम्मल हो गए, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। और मेरा ख्याल है कि कल इस वक्त तक अगर पाकिस्तान वाकई सीरियस है डिफ़ॉल्ट से बचने में, तो जो भी शराइत होंगी वो सब मनोन तस्लीम करके IMF के प्रोग्राम को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन इस इंडिसाइसिवनेस का जो अवाम पे और जो पाकिस्तान के इमेज पे और जो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग और जो रुपए की कदर है उस पे जो एक मनफी असर पड़ा है वो शायद रिवर्सिबल होगा। और ये चीजें क्रिकेट की जुबान में बीच में हमने देखा था कि IMF के कंसर्न थे और राइटली सो कि ये तो हुकूमत जिससे वो बात कर रहे हैं वो आगे 2 महीने हैं, 4 महीने हैं, 6 महीने, वो उनको उसका यकीन दहानी नहीं है। और जाहिर है कि पाकिस्तान को तो आइंदा साल भी IMF का प्रोग्राम चाहिए। एक तो उसकी ये तशवीश है और उसका तजुर्बा ये है कि पार्टी बदल जाए, हुकूमत बदल जाए, प्रोग्राम पटरी से उतर जाए तो एक अलग बात है। यहाँ तो उसी हुकूमत के उसी वज़ीर ख़जाना का क्या प्रोग्राम जो है IMF से मंजूर शुदा या IMF से वादे वो पूरे नहीं होते। जो हफीज़ शेख साहब ने किए वो शौकत तरीन ने पूरे नहीं किए, जो मुफ्ता इस्माइल ने किए वो इसाक डार ने पूरे नहीं किए। तो हम अगर IMF की जगह हो तो हम तो शायद बात भी ना करें पाकिस्तान से। जाहिर है कि ये जो इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट जो है, एक तो आपका रुपयों का और डॉलर्स का डेफिसिट तो है ही, लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी बड़े बुरे तरीके से हांट कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोग्राम चूंकि 30 जून को खत्म हो रहा होगा और उसके बाद 1 जुलाई को जिसकी भी हुकूमत होगी वो एक नए प्रोग्राम के लिए निगोशिएट कर रहा होगा। तो ये तो बात तय है कि अगला प्रोग्राम जो है वो आएगा। लेकिन अभी के लिए अगर हमें देखना है फरवरी में बैठे हुए, तो इस वक्त तो हम ये देख रहे हैं कि फरवरी में हम डिफॉल्ट से कैसे बच सकते हैं। और इस डिफॉल्ट से बचने का एक ही तरीका है कि जो वादे हमने किए थे, यानी ये IMF के वादे नहीं, ये हमारे अपने किए हुए वादे हैं। तो हमने कहा था हम क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट करेंगे, हम एनर्जी सर्कुलर डेट को बहुत नीचे ले आएंगे, हम डॉलर्स इकट्ठे कर रहे होंगे, हम ये रुपए का जो डेफिसिट है वो कम कर रहे होंगे। तो वो सारी चीज़ें तो अब करना पड़ेंगी। और ये एक जो महंगाई की लहर आएगी, ये सारा कुछ यकपुष्ट करने से अवाम उससे बुरे तरीके से जाहिर है कि मुतासर होंगे। ये अभी हमारी थोड़ी देर पहले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से बात हो रही थी और यहाँ पे आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि पंजाब में काफ़ी क्योस हो गया है पेट्रोल पंप्स वगैरह पे कि शायद ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाए या प्राइसेस एकदम बढ़ेंगी। तो एक अजीब सी सूरत हाल है। ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है, ऐसे हम श्रीलंका में पहले देख चुके हैं। मगर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना था कि IMF प्रोग्राम के जो इस वक्त नेगोशिएशन हो रही है उसमें ये चीज़ कहीं पे भी फैक्टर इन नहीं है, कहीं आ नहीं रही है बात कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़नी है और ज़ख़ीरा हमारे पास सब्सटेंशियल है, जितना हमारे पास होता था वो हमारे पास है। क्या आप एग्री करेंगे कि इस IMF प्रोग्राम के इस हिस्से में जहाँ पर हम इसको फाइनलाइज करने जा रहे हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस में मज़ीद इजाफा नहीं होगा लेवी की मद में, या और जो पाकिस्तान की जो पेंडिंग है इस सिलसिले में जो हमने कीमतों को रैशनलाइज करना था, पेट्रोलियम प्राइसेस में आप एस्केलेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे? देखिए, इन एंटिसिपेशन जो इस वक्त पेट्रोलियम डीलर्स हैं और जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं उन्होंने अपनी सप्लाई जो है वो कम कर दी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 फरवरी को शायद इसमें मजीद इजाफा होगा। इसका पहले मैं सोल्यूशन तो इसका यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत खुल के अगर इजाफा करना है तो उन्हें बता देना चाहिए कि जी ये कल से इजाफा कर रहे हैं। अगर नहीं करना तो तब भी वो बता दें कि जी ये इजाफा नहीं होगा। लेकिन असल में कल शाम को ये पता चलेगा, क्योंकि एक जो तजवीज़ इस वक्त सामने है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट 18% GST नहीं लेके जाना चाह रही, 17 से 18, और कुछ और टैक्सेस इम्पोज नहीं करना चाह रही, तो फिर वो पेट्रोलियम पे जिस पे किस वक्त GST 0 है उस पे GST लगा दे। अब वो GST का फार्मूला क्या बनेगा, क्या वो 17% होगी, 18 होगी, 9 होगी, इस वक्त 0 है, 0 से ऊपर जाएगी। तो ये तो सबको पता चल रहा है जो भी इस इंडस्ट्री में है कि हुकूमत अगर
وہ باقی چیزیں نہیں مانتی تو یہ ایک اس کے لیے آسان کام ہے کہ چلے جی پیٹرولیم پہ GST لگا دی جائے. تو وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کی قیمت میں اضافے کا. تو ہوپ فلی کل شام تک جب بھی یہ نیگوشیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ حکومت کھل کے بتا دے کہ اگر اس نے اس پہ GST میں اضافہ کرنا ہے پیٹرولیم پہ تو وہ بھی کل بتا دے. اگر نہیں کرنا تو بتا دے کہ جی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ریونیو کو فلاں طریقوں سے پورا کر رہے ہوں گے. تاکہ یہ جو ہے تمام ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ IMF پروگرام ریزیوم ہو جاتا ہے تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی جو معاشی بحران ہے یا جو شدید پریشانیاں ہیں وہ بری طرح وہ حل ہو جائیں گی یا حل ہونے کے قریب ہو جائیں گی. اور مگر کیا فرق پڑے گا آفٹر آل جب ریزیوم ہو جائے گا پروگرام تو کچھ تو بہتری آنی چاہیے کہ چلے ہم ایک نئے راستے پہ چل سکے. تو اس راستے سے بہتری واقعی آنے لگے تو وہ کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے یہ ایک فرسٹ ایڈ ہے, یعنی ہم اس وقت ایک شدید ہیمریج کا شکار ہے اور یہ والا پروگرام اس کی ایک فرسٹ ایڈ ہے. اس کی ٹریٹمنٹ اگلے پروگرام میں ہوگی. لیکن اگر یہ بحال ہو جاتا ہے تو اس وقت دیکھیں سعودی عرب اپنا رول اوور روک کے بیٹھا ہے, چائنا اپنا رول اوور روک کے بیٹھا ہے, UAE کے پریزیڈنٹ جو تھے اسلام آباد میں چھٹی کے باوجود جبکہ ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ اوائڈ کر کے وہ نہیں آئے. ڈپلومیٹکلی انہوں نے ایک اچھا ڈیسیژن لے لیا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ وہاں پہ کوئی ریلیف کا اعلان کر دیں گے. تو باقی تمام دنیا جو ہے بائی لیٹرل کریڈیٹرز جو ہیں یا ملٹی لیٹرل بھی انکلوڈنگ ورلڈ بینک, بلکہ اگر آپ اس میں وہ شامل کر لیں جو کہ پلیجز ہوئی تھی جنیوا میں $8.2 ارب کی پلیجز جو ہیں وہ تو صرف ملٹی لیٹرل کی طرف سے ہیں پروجیکٹ فائنانسنگ کی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ IMF کے لیٹر آف کمفرٹ پہ اور اس چیز پہ وہ ڈپینڈ کر رہی ہیں کہ IMF ضمانت دے رہا ہوگا کہ پاکستان جو ہے اپنی جو برتن کے پیندے میں جو بہت بڑا شگاف ہے اس کو فل کر رہا ہے اور لہٰذا اب اس کی مدد کی جا سکتی ہے. یعنی اس وقت دنیا ان ممالک کی مدد نہیں کر رہی جو کہ ریفارم نہیں کرنا چاہتے. تو ایک لحاظ سے یہ سلور لائننگ بھی ہے کہ شاید اسی بہانے ہماری بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں اور ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں یا انرجی سیکٹر ڈیٹ ہے یا ہمارے ایکسپینڈیچرز. دیکھیے نا ایک طرف IMF کہہ رہا ہے کہ ایکسپینڈیچر کم کرو, دوسری طرف آج بھی 5 نئے SAPMs بھلے وہ پرو بورنو ہوں ان کی نوٹیفکیشن ہو گئی ہے. تو ہم کس طرح کے میسیجز جو ہیں وہ دینا چاہ رہے ہیں دنیا کو؟ 7 وزیر ایڈ کیے ہیں سر, 7 وزیر آج ایڈ کیے ہیں. ہاں تو دیکھیے 7 مزید وزیر ایڈ ہو گئے. تو یہ میسج جو ہے یہ دنیا کو اور IMF کو کس طرح کا میسج جو ہے وہ جا رہا ہوگا کہ ایک طرف ہمارے پاس اپنے ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچر چلانے کے لیے کچھ نہیں بچا اور دوسری طرف ہم اپنی کابینہ میں, اور میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ وہ پرو بورنو وزیر وہ تنخواہ نہیں لے رہے ہوں گے لیکن جو ایک اس کا آپٹکس جاتا ہے وہ آپٹکس بہت اچھا نہیں جاتا. تو کم از کم IMF کے پروگرام میں آ جانے سے جو ایک ڈسپلن میں ہمیں ہونا ہوگا تو وہ باقی کے جو ہمارے کریڈیٹرز ہیں ان کو ایک ایڈڈ ٹرسٹ دے دے گا. تھینک یو سو مچ. جناب عابد قیوم سلیری ہمارے ساتھ موجود تھے اور ابھی بھی آج IMF پروگرام کی گفتگو اور مذاکرات جاری ہیں 8 دن پورے ہو گئے ہیں, 9واں دن آخری دن کل ہے, 24 گھنٹے ہیں اور یہ بالکل ایک 2020 کا میچ ہو گیا ہے. پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ میچ ہار جائے یا کسی صورت بھی IMF چلے جائے یا پروگرام کی بحالی کے حوالے سے ہمارا سمجھوتا نہ ہو. کل 12 گھنٹے کے اندر یہ سب کچھ ہو جائے گا, ہونا پڑے گا, پاکستان کی مجبوری ہے. کمرشل بریک, چھوٹا سا کمرشل بریک, جس کے بعد ہم سیاست کا رخ کریں گے. بہت اہم فیصلے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے PTI کے 43 اراکین قومی اسمبلی جن کی رکنیت ختم کر دی تھی الیکشن کمیشن نے, آج الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر اسٹے آرڈر دے دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے اس کو معطل کر دیا ہے. یہ اراکین بحال ہو گئے ہیں. دوسری جانب صدر مملکت نے آج ایک غیر معمولی تنبیہی مراسلہ لکھا الیکشن کمیشن کو اور یاد دلایا کہ پنجاب اور KP اسمبلی کو تحلیل ہوئے 15 سے 20 دن ہو چکے ہیں. الیکشن کمیشن پاکستان فوری طور پہ وہاں پہ انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرے. ان تمام موضوعات پہ بات ہوتی ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ملکی سیاست پر شطرنج کی بساط کا گمان ہو رہا ہے. ہر روز بازی ایک فریق کے حق میں جاتی نظر آتی ہے. آج کا دن عمران خان کی پارلیمانی سیاست کے لیے اہم پیش رفت ہے. آج لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر 43 مستعفی اراکین قومی اسمبلی کی رکنیت بحال ہونے کے بعد PTI ایک بار پھر اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بن گئی قومی اسمبلی میں. اب عمران خان چاہیں تو راجہ ریاض کی جگہ اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن نامزد کر سکتے ہیں. دوسری جانب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آج پنجاب اور KP میں بلا تاخیر انتخابات کی تاریخ کے لیے الیکشن کمیشن کو ایک سخت مراسلہ بھیجا ہے, جس کے بعد دونوں صوبوں کے گورنرز کی جانب سے الیکشن کی تاریخیں مقرر نہ ہونے سے متعلق
الیکشن کمیشن کا عذر ختم ہو جاتا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو لکھے گئے خط میں کہا کہ پنجاب اور کے پی اسمبلیز کے انتخابات کا اعلان کیا جائے تاکہ قیاس آرائیوں پر مبنی پروپیگنڈا ختم ہو۔ صدر مملکت نے خط میں نشاندہی کی کہ آرٹیکل 224 اسمبلی کی تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر انتخابات کرانے پر زور دیتا ہے، جبکہ آرٹیکل 218 الیکشن کمیشن کو آزادانہ انتخابات یقینی بنانے کا پابند بناتا ہے۔ انہوں نے باور کیا کہ اگر مقررہ وقت پہ انتخابات کے انعقاد میں ناکامی ہوئی تو الیکشن کمیشن کو آئین کی خلاف ورزی کا ذمہ دار تصور کیا جائے گا۔ صدر عارف علوی نے الیکشن کمیشن کو متنبہ کیا کہ ملک میں الیکشن کے التوا یا تاخیر کا جواز فراہم کرنے والے حالات نہیں ہیں۔ آئین اور الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج سے بچنے کے لیے دونوں تحلیل شدہ اسمبلیز کے انتخابی شیڈیول کا فوری اعلان کیا جائے۔ صدر مملکت کے سخت مراسلے سے تھوڑی دیر قبل آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے پی ٹی آئی کے 43 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کا حکم معطل کر دیا تھا اور متعلقہ حلقوں میں ضمنی انتخابات تاحکم ثانی بھی روک دیے۔ عدالت میں درخواست گزار ریاض فتیانہ اور پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے موقف پیش کیا کہ اراکین اسمبلی نے استعفے منظور ہونے سے قبل ہی واپس لے لیے تھے۔ استعفے واپس لینے کے بعد اسپیکر کے پاس اختیار نہیں کہ وہ استعفے منظور کریں۔ بظاہر آج کے دن شہباز حکومت اور الیکشن کمیشن کو شدید جھٹکا لگا ہے۔ پی ٹی آئی کے اراکین کے استعفوں کی منظوری میں ایک جانب اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی چالاکی اور الیکشن کمیشن کی پرتی کام نہ آئی، اور دوسری جانب پنجاب اور کے پی کے گورنرز کی جانب سے الیکشن کی تاریخ مقرر نہ کرنے پر صدر مملکت نے اپنے ثواب دیدی اختیارات استعمال کر لیے ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 57 کے مطابق اگر صدر مملکت الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کی ہدایت کرے تو الیکشن کمیشن ایک ہفتے میں انتخابی شیڈیول جاری کرے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ پنجاب اور کے پی کے گورنرز بلکہ مسلم لیگ نون کے رہنما بھی دونوں صوبوں میں 90 دن کے اندر الیکشن کرانے پر آمادہ نہیں ہیں، بلکہ الیکشن کے التوا کے ہیلے بہانے کھلے عام تلاش کیے جا رہے ہیں۔ عجب اتفاق ہے کہ پنجاب اور کے پی کے آئی جی پولیس نے بھی الیکشن مؤخر ہونے کے حق میں ہیں۔ اس کے حوالے سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو بریفنگ میں آئی جی کے پی معظم جاں انصاری نے کہا کہ 57,000 اہلکاروں کی کمی ہے، جبکہ انتخابات کے دوران دہشت گردی کارروائی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ پنجاب پولیس مختلف علاقوں میں آپریشن میں مصروف ہے جو 4 ماہ میں مکمل ہوں گے، اس سے پہلے الیکشن کرانا مشکل ہوگا۔ بہرحال صدر مملکت کے الیکشن کمیشن کو خط کے بعد آج نہ صرف تحلیل شدہ اسمبلیز میں الیکشن انعقاد میں تاخیر کا دروازہ کسی حد تک بند ہو گیا ہے، بلکہ پی ٹی آئی کے 43 اراکین کی طرح ان سے پہلے 80 مستعفی ایم این ایز کی رکنیت بحالی کے امکانات بھی روشن ہوئے ہیں، کیونکہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے ایک ایم این اے سے انفرادی طور پہ استعفے کی تصدیق کا عندیہ دیا تھا، لیکن مبینہ طور پہ استعفوں کی منظوری میں انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا۔ یہی وہ بیانات ہیں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے جو ان کے گلے میں آ رہے ہیں، یا ان کے فیصلے کے حوالے سے جو کہ انہوں نے جو ان تمام اراکین کے استعفے منظور کیے، اس پر آج لاہور ہائی کورٹ کی کارروائی نظر آئی، اور کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ بقیہ پی ٹی آئی کے اراکین کے جو استعفے منظور کیے پرویز اشرف صاحب نے، اس حوالے سے بھی شاید وہی نظیر سامنے رکھی جائے گی جو اب آج لاہور ہائی کورٹ فیصلے کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ بہرحال آج کی اہم ترین ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب فواد چودھری، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ پہلے تو فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کے لیے کیا اہمیت ہے اور اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ آج تو 43 اراکین قومی اسمبلی کے جو معطلی تھی وہ اس کو ڈی نوٹیفائی جو کیا تھا الیکشن کمیشن نے، آج اس کو سسپینڈ کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے، یہ اراکین قومی اسمبلی بحال ہو گئے۔ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے اب کیا راستہ ہے آگے؟ کامران صاحب دیکھیے، ایک پہلا پرابلم تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی بناتے ہیں، آئین کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں۔ ہمارا ایک اہم پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ آئین کے مطابق ہم اپنی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ اس حکومت کا سب سے پرابلم بڑا یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے آئین کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے، اور یوں لگتا ہے ملک میں صرف طاقت ہی آئین ہے۔ اور یہ جو استعفے ہیں یہ بھی ہم نے جنرل الیکشن کرانے کے لیے دیے تھے، اجتماعی استعفے تھے، اور یہ تھا کہ یہ منظور ہوں گے، ملک میں الیکشن ہوگا۔ اب اسپیکر صاحب نے ایک اصول علیحدہ کر کے ٹکڑوں میں بانٹ کے پولیٹیکل اپنی کنوینئنس کے اوپر پورے آئین کو ہی پامال کر دیا، اور اب یہ استعفے جو تھے اب ہونا نہ ہونا ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی۔ لہٰذا ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو کی، اور اسمبلیوں میں بھی ہمارا یہ تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، آئین پھر بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ اگر آئین کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہی نہیں ہے اور طاقت میں ہی سارے فیصلے کرنے ہیں تو پھر تو طاقت کے علاوہ کوئی اور طریقہ رہ نہیں جائے گا. اور پاکستان اس وقت ایک پریشر کوکر بنا ہوا ہے, اس کی سیٹیاں بج رہی ہیں. یہاں پہ ایک آدھ واقعہ بھی ایسا ہو گیا, وائلنس کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جو رکے گا نہیں. جو ہماری حکمت عملی ہے, ہم اب بھی آئین میں رہنا چاہتے ہیں, ایک پرامن حکمت عملی ہے, اس کے تحت جانا چاہتے ہیں. اب یہ 43 ممبر ہمارے واپس ایوان میں آ گئے ہیں. اسپیکر صاحب کو چاہیے آئین پہ عمل کرتے ہوئے لیڈر اپوزیشن کی تبدیلی کا عمل شروع کریں, لیکن آپ دیکھیے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ پاکستان کو ایک بہت بڑے بحران حکومت نے دھکیل دیا ہے اور اب ہم صرف ایج کے اوپر ہیں. دیکھیے ہم اس میں کب گرتے ہیں. تو اب آپ اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن نامینیٹ کریں گے قومی اسمبلی میں؟ جی بالکل, ہم اپنا لیڈر آف اپوزیشن کریں گے. اور اس کے ساتھ اب یہ جو باقی ہمارے ممبران اسمبلی ہیں جو 70 کے قریب, ان کی ریسٹوریشن کے لیے پٹیشن جو ہے وہ بھی دائر ہو رہی ہے, کیونکہ یہ لا آف کنسسٹنسی ہے. ہم چاہتے ہیں یہ ضمنی انتخابات جو ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے اور ہمارے ممبران جو ہیں وہ جا کے اپنا لیڈر آف اپوزیشن منتخب کریں اور پارلیمانی لیڈر منتخب کریں اور ہم اگلی حکومت بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. یہ ریلیونٹ ہے آج جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا آیا 43 اراکین کے حوالے سے, جب آپ جو بقیہ آپ کے اراکین ہیں وہ کورٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے استعفے بھی جو ہیں جو ہمیں جو ڈی نوٹیفائی کیا الیکشن کمیشن نے وہ بھی فیصلہ واپس لیا جائے, اس کو معطل کیا جائے, تو ریلیونٹ ہوگا آج کا فیصلہ اس حوالے سے؟ جی کامران صاحب ریلیونٹ ہوگا نا جی. یہ بھی بنیاد یہی ہے کہ جب ہم نے استعفے دیے تھے ہم نے ایک مقصد کے لیے اجتماعی استعفے دیے تھے. اگر آپ نے اجتماعی استعفے قبول نہیں کر رہے اور ہم الیکشنوں کی طرف نہیں جاتے ہیں تو پھر تو استعفوں کا ہمارا مقصد نہیں ہے. پھر تو آپ انڈیویجولی ممبرز کو بلا کے پوچھیں کہ وہ کنڈیشنل استعفے دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے, جو اسپیکر صاحب کا اپنا موقف رہا ہے جو ابھی آپ نے سنوایا بھی ہے. تو اگر اسپیکر کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو وہ تمام ممبران کو انڈیویجولی طلب کریں اور ان سے استعفوں کی تصدیق کریں کہ اگر دوسری صورت میں ہمیں عام الیکشن کی طرف جانا, اصل میں تو ہمیں عام الیکشن کی طرف جانا چاہیے. آج جو صدر مملکت نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو, کافی سخت خط ہے, اب اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ الیکشن کمیشن کو یاد دلایا ہے کہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری الیکشنز کال کرے پنجاب اور کے پی کے, اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو آئین کی خلاف ورزی ہے. کتنا لاگو ہے یہ صدر کے احکامات اور یہ جو مراسلہ ہے اور تنبیہی مراسلہ الیکشن کمیشن کے لیے؟ دیکھیں آئینی پوزیشن تو یہ ہے کہ اگر صدر کے خط پہ امپلیمنٹ نہیں وہ کرتے تو پھر صدر خود بھی انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور وہ آرٹیکل 224 کے تحت خود تاریخ دے دیں گے اور الیکشن اس کے مطابق ہونا ہے. اور اگر الیکشن کمیشن یا صوبائی حکومتیں اس کو وائلیٹ کریں گی تو پھر یہ آئین کو توڑنے کے مترادف ہے اور آرٹیکل 6 جو ہے ان کے اوپر اپلائی ہوگا. کیونکہ دیکھیں اس حکومت نے سسٹمیٹکلی پہلے ہمارے معاشی حقوق سلب کیے, اس کے بعد ہمارے انسانی حقوق سلب کیے, اور اب ہمارا جو پولیٹیکل رائٹس ہیں, ووٹ کا حق بنیادی حق ہے, یہ حکومت اس کو بھی سلب کر رہی ہے. تو پاکستان کے اندر پاکستان کو ایک سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا بحران ہے. اور صدر مملکت سے درست طور کے اوپر الیکشن کمیشن کی توجہ ان کی ذمہ داریوں کی طرف دلائی. اب صدر کے خط کے بعد جو یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہے, جو کہ کل یہ حکم آئے گا, اب صدر کا حکم جو ہے یا صدر کی جو آج خط جو ہے وہ پریویل کرے گا اس پہ؟ جی بالکل اس کو پریویل کرنا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ہائی کورٹ کا پچھلے آبزرویشن تھی وہ بڑی واضح تھی, اور ہائی کورٹ کے لیے بھی دیکھیے جسٹس منیر موومنٹ ہے پاکستان کی جوڈیشری کے لیے. یہ جس طرح سے جسٹس منیر کو یاد رکھا گیا ہے ہمارے 70 سال کے بعد بھی جسٹس منیر صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے وہ تھے. جو بھی جوڈیشری اگر اس کو ایکسٹینڈ کرے گی تو وہ جسٹس منیر کے ایکویلنٹ ہوگی, اور مجھے امید یہی ہے کہ جوڈیشری ہی وہ واحد ادارہ ہے جس نے آئین کو سیف گارڈ کرنا ہے, اور آئی ایم شیور کہ جوڈیشری یہ کرے گی. اب اس میں اچھے خاصے دن 15-20 دن گزر چکے ہیں, اس کے باوجود 90 دن کی جو قید ہے وہ تو اپنی برقرار ہے, اب چاہے اس میں 2 مہینے 10 دن ہی رہ گئے ہوں. کمان صاحب یہ جو رولز کے تحت جو منیمم دن ہیں کیمپین کے وہ آپ نے 35 دن دینے ہیں,
تو 90 دنوں آپ نے میکسیمم 90 دن ہے اور کم از کم 35 دن ہے الیکشن کروانے کے. تو ہماری خواہش تو یہ ہوگی کہ آپ رمضان سے پہلے یہ الیکشن کروا دیں. کوئی اتنا بڑا اس میں لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی کیمپین جو ہے وہ تو چل ہی رہی ہے ملک میں, تو 35 دن بھی بہت ہو کروانے. یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اس حوالے سے, کہ ظاہر ہے کہ ایک یہ بات تو منطقی لگتی ہے کہ الیکشن ایک ساتھ ہی ہوں پاکستان میں, اور یہ جو بکھیڑا ہے یہ نہ ہو اور ایک تاریخ پہ الیکشن ہو. ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی نے اکتوبر میں الیکشن کو مسترد کر دیا ہے, لیکن بیچ کی کوئی راہ نکلتی ہے؟ جیسے کہ بات ہو رہی تھی آل پارٹیز کانفرنس وغیرہ, کہیں بیٹھ کے کہ بھئی ان مسائل کا حل ڈھونڈ لیں جس میں الیکشن کی تاریخ بھی ہو, شاید ممکنہ طور پہ تمام الیکشن ایک ساتھ ہو جائیں. تو اس ایونیو کی یا اس آپشن کے لیے پی ٹی آئی اوپن ہے؟ نہیں, ہم تو اوپن ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو, نیشنل الیکشن ساتھ ہو. لیکن یہاں پہ یہ ضروری میں آپ کو بتا دوں کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات تو 90 دن سے آگے آئینی طور پہ جا نہیں سکتے. سو کوئی اے پی سی ہو, ہم ہو, ہاں یہ ہے پھر کہ ہم آئیں اور پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم کر کے اس کو آگے لے جایا جا سکے. ادروائز کوئی صورت نہیں ہے موجودہ آئین کے اندر کہ 90 دن سے آگے الیکشن لیے جائیں. اگر 90 دن سے آگے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آئین توڑا ہے, اور آئین توڑنے کی سزا موجود ہے آرٹیکل 6. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد اس کی قانونی آئینی رائے حاصل کرتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ سچویشن ہے. آج صدر پاکستان کا خط تنبیہی مراسلہ الیکشن کمیشن کا, اور الیکشن کمیشن کی جاری خاموشی. الیکشن کے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز تحلیل ہوئے کئی ہفتے گزر گئے ہیں, مگر تاریخ کے حوالے سے الیکشن کمیشن مکمل خاموش ہے. پوری صورتحال پہ بات کریں گے, آئینی قانونی رائے حاصل کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پنجاب اور کے پی اسمبلی کی تحلیل کے کئی دنوں کے بعد 20 دن گزر جانے کے باوجود ابھی تک الیکشنز کی تاریخ نہ دینا یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اور اس حوالے سے صوبائی گورنرز دونوں جو ہیں ان کی ایک اپنی پوزیشن ہے, لیکن آج آئینی متعلقہ شق کو اختیار کرتے ہوئے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے آج الیکشن کمیشن کو ایک تنبیہی مراسلہ جاری کیا ہے, جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے اور آئین کی متعلقہ شقوں پر فوری عمل درآمد کیا جائے, ورنہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا. صدر پاکستان نے براہ راست آج الیکشن کمیشن کو کہا ہے اپنی آئینی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے. آج بھی الیکشن کمیشن اس حوالے سے فی الحال خاموش ہے. گو کہ ہمارے اس پروگرام میں تمام ماہرین آئین و قانون بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ہر لحاظ سے پابند ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 3 مہینے کے اندر اسمبلیز تحلیل ہونے کے اندر الیکشن کرا دیے جائے, اور اس صورتحال میں پنجاب اور کے پی کے اندر یہ الیکشن فوری طور پہ ہونے چاہیے 90 دن کے اندر. اور یہی سول سوسائٹی کا بھی مطالبہ ہے جو کہ سامنے آتا رہا ہے. اسی دوران آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جس کا بھی ہم نے ذکر کیا, 43 اراکین پاکستان تحریک انصاف کے جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا, ان کی رکنیت قومی اسمبلی کی ختم کر دی تھی ان کے پرانے استعفوں کی بنیاد پر, اور اسپیکر قومی اسمبلی کی جو ڈٹرمنیشن تھی اس کی بنیاد پر اس ڈی نوٹیفائی کرنے کو معطل کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے. اور اب خیال یہ ہے کہ بقیہ اراکین قومی اسمبلی کے پی ٹی آئی کے جن کے اسی انداز میں ان کے استعفے منظور کیے گئے اور ان کو ڈی نوٹیفائی کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, یہ معاملہ بھی اعلیٰ عدلیہ میں جائے گا, جہاں پر اب آج کا فیصلہ جو ہے وہ ایک نظیر بن سکتا ہے آگے کی راہ کے حوالے سے. ان تمام معاملات پہ آئینی قانونی رائے حاصل کرتے ہیں. مستند آئین و قانونی رائے ہمیں دیں گے پاکستان کے نامور سینئر قانون دان سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن محترم جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی. بہت بہت شکریہ جج صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ آج بالآخر صدر پاکستان نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو کہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز تحلیل ہوئے 15 دن سے زیادہ ہو گیا ہے, اور آپ نے اپنی آئینی و قانونی ذمہ داری کے حوالے سے ابھی تک تاریخ نہیں دی ہے الیکشن کی, اور اس پہ انہوں نے تنبیہی مراسلہ لکھا ہے اور ان کو ایک طرح سے کہا ہے کہ فوری طور پہ آپ تاریخ کا اعلان کریں. جو الیکشن کمیشن مسلسل خاموش ہے ان اسمبلیز کے تحلیل ہونے کے باوجود, اور پھر اب صدر کی اس معاملے میں ہم نے ایک طرح کی انٹرونشن دیکھی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب گورنر نے ڈیزولوشن آف اسمبلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اسی میں انہیں 90 دن کے اندر تاریخ دے دینی تھی الیکشن کی.
اس لیے کہ الیکشن کے لیے یہ بھی نہیں آپ انتظار کر سکتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، آپ دے سکتے ہیں اس سے پہلے بھی معافی چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بالکل بہت کلیئر اور واضح مینڈیٹ ہے کانسٹیٹیوشن کا، آرٹیکل 224 کی کلاس 2 کا، کہ جی اگر ڈیزولوشن ہوتا ہے اسمبلی کا، چاہے نیشنل ہو پروونشل ہو، 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے اور 14 دن کے اندر اندر رزلٹ، اس کے 90 دن کے بعد 14 دن کے اندر اندر رزلٹ فائنلائز ہو جانے چاہیے۔ تو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہر جگہ گم سم خاموشی چھائی ہوئی ہے، اس میں الیکشن کمیشن کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے، گورنرز کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے۔ اگر اس طرح سے آئین کا وائلیشن ہوتا رہا تو ہم لوگ جو چلا رہے ہیں اتنے سالوں سے آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی ہے، وہ تو ختم ہو گئی ہے۔ تو سر یہ جو آج صدر مملکت کو خط لکھنا پڑا اور اس پہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو براہ راست مخاطب کیا ہے، اور جس کے لیے شاید اس سے پہلے یہ رائے بھی آئی تھی کہ اب اگر گورنر نہیں دے رہے، الیکشن کمیشن نہیں دے رہے تو صدر پابند کرے، تو یہ فرمائیے گا کہ صدر نے آج تو یہ حکم دیا، اس پر عمل درآمد کتنا لازم ہے، اور کیا اگر اس کے باوجود الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو کیا صدر الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں؟ نہیں، صدر کے جو اختیارات ہیں آئین میں، اس میں یہ نہیں ہے کہیں کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں۔ الیکشن کی ڈیٹ یا تو گورنر ایٹ دی ٹائم آف ڈیزولوشن آف اسمبلیز دے سکتا ہے، یا پریسیڈنٹ اگر نیشنل اسمبلی ڈیزولو کر رہا ہو تو وہ دے سکتا تھا نیشنل اسمبلی کا۔ یہ تو پروونشل چیپٹر ہے اور اس میں گورنر یا پھر الیکشن کمیشن آج جو انہوں نے خط لکھا ہے اس کی قانونی اہمیت کیا ہے، جیسا آپ یہ فرمائیے گا؟ اس کی اتنی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن میں اختیارات دیے گئے ہیں صدر کے اس میں ان کے یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ تو بنیادی طور پہ ایک ریمائنڈر ہے کہ جی آپ کانسٹیٹیوشن مینڈیٹ کو عملی جامہ پہنائیں۔ یہ اصل میں آنا تھا پرائم منسٹر کی طرف سے۔ پرائم منسٹر چونکہ چیف ایگزیکٹو ہے اس کا حکومت کا، اس کو یہ ڈائریکشن دینی تھی کہ آپ الیکشن کروائیں اسمبلی کو۔ اب چونکہ پرائم منسٹر نے نہیں کہا ہے تو صدر نے اپنے اختیارات استعمال کیے ہیں اور صرف توجہ دلائی ہے آئین کی مینڈیٹ کی پاسداری کی۔ 217 میں آئین کی شک 217 میں صدر کے اس رول کے حوالے سے باقاعدہ تحریر ہے کہ اگر وہ اس کے باوجود نہ کرے الیکشن کمیشن کسی صورت سے، تو صدر اس میں مزید انٹرونشن کر سکتے ہیں اور شاید تاریخ خود دے سکتے ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق الیکشن ایکٹ میں آئے گا، الیکشن ایکٹ میں ہوگا، لیکن کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں ہے۔ مینڈیٹ تو الیکشن کمیشن کا ہی ہے کہ وہی الیکشن ہولڈ کرے گا۔ تو اب یہ آپ کی رائے میں الیکشن کمیشن کو اب فوری طور پہ، ویسے تو یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے، وہ کل اس سلسلے میں شاید کوئی ایک حکم بھی آئے، لیکن ویسے الیکشن کمیشن کو اب اس میں بلا تاخیر تاریخ کا اعلان کر دینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بالکل بالکل، اتنی ریسپیکٹ اور آنر تو دینا چاہیے پریزیڈنٹ کے خط کو۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اسی کے ساتھ ایک اور اہم مسئلہ سامنے آیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے 43 اراکین قومی اسمبلی ہیں، جن کے بارے میں اسپیکر کی رائے تھی کہ وہ ایک ایک کر کے ایک کو سنیں گے اور یہ یقینی بنائیں گے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا ہے، مگر اچانک انہوں نے ان کے اراکین کے استعفے منظور کر لیے تھے اور پھر اسی دن چند گھنٹوں کے اندر الیکشن کمیشن نے ان تمام اراکین کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا۔ آج اس پہ بڑی کارروائی کی ہے لاہور ہائی کورٹ نے اور الیکشن کمیشن کے اس حکم کو معطل کر دیا ہے، اور اب خیال یہ ہے کہ جو بقیہ اراکین قومی اسمبلی جس میں الیکشن جو اسپیکر صاحب کا اپنا تفویض کردہ نظام تھا، جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک ایک رکن کو خود سنوں گا، دیکھوں گا، پھر فیصلہ کروں گا، تو وہ اس پہ کیونکہ اس طرح کا یہ فیصلہ آ گیا ہے تو کیا یہ دوسرے جو لوگ ہیں اب وہ جب جائیں گے عدالت میں تو یہ نظیر تو بن جائے گا آج کا فیصلہ؟ نہیں، وہ لوگ بہت لیٹ ہو گئے ہیں، وہاں پہ دوسرے جو پہلے بیچ تھا اس میں تو الیکشنز کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے اور اس میں مشکل ہوگا۔ یہ لوگ بڑا ٹائملی آ گئے تھے،
یہ جو آج کے جو پٹیشنرز تھے کل جن کا آرڈر ہوا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کیس زیادہ بہتر ہے بنسبت پہلے والوں سے۔ یہ لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم واپس جا رہے ہیں اسمبلی میں، اور دوسرے دن اسپیکر نے ان کے جو ہے ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لیے ہیں۔ یہ میلا فائڈے ان لا ہے۔ پھر جب یہ بیان اخباروں میں آ گیا تھا، ہر جگہ آ گیا تھا، پبلک ہو گئی تھا یہ سٹینڈ ان کا کہ وہ کل پارلیمنٹ میں جائیں گے اور پارٹیسپیٹ کریں گے، پھر اچانک ایکسیپٹ کر لینا، یہ تو بدنیتی ہے میں سمجھتا ہوں اسپیکر کی۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ جہاں ایک جانب پنجاب کے پی کے اسمبلیز کو تحلیل ہوئے 20 دن کے قریب ہو گئے ہیں، تمام چیزیں ہو گئی ہیں، مگر تمام جو حکومتی ذمہ داران ہیں ان کی دامے ورمے سخنے وہ یہ چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اور عملاً اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو پنجاب اور کے پی میں صوبائی اسمبلیز کے۔ آئین اس کی اجازت دے دے گا کسی بھی صورت میں؟ میں نہیں سمجھتا، انلیس وہ کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر کریں، اس کے بغیر ایمرجنسی پروویژنز انووک کیے وہ نہیں ایک ڈیلے کر سکتے۔ آپ کے خیال میں الیکشن لازم ہیں؟ کلیئر مینڈیٹ ہے، بالکل بالکل کلیئر مینڈیٹ ہے کانسٹیٹیوشن کا 90 ڈیز۔ کیونکہ کیوں اتنا پابند کیا؟ کیونکہ کیا آپ کے خیال میں اس بات کا خدشہ ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پہ یہ اجازت ہو جائے، اس کے بعد پھر ایک یہ وتیرہ ہی بن جائے کہ کیونکہ حالات تو پاکستان میں کبھی بھی مثالی تو ہوتے نہیں ہیں، تو پھر الیکشن کا التوا تو ایک پھر معمول کا عمل بن جائے گا؟ نہیں، وہی بات ہوئی نا جو ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا کہ پہلے احتسابی عمل، اور یہ کہیں کہ جی پہلے معاشی حالات سدھر جائیں پھر الیکشن کرائیں گے۔ وہ کہتے تھے احتسابی، تو آپ میں اور ایک ملٹری ڈکٹیٹر میں کیا فرق رہا؟ بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔